अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहुत दिनों के बाद हाजिर हूँ। समझ नहीं आ रही थी कि किस टॉपिक पर बात की जाए। बहुत से बेशुमार इश्यूज़ चल तो रहे होते हैं, लेकिन वो मुझे अट्रैक्ट नहीं किए कि मैं उन पे कोई वीलॉग करूँ। ख़ास तौर पे जैसे इमरान रियाज का इशू है। अब इस पे चलें बाद में बात करेंगे, लेकिन जो अभी मैंने बात करने के लिए वीलॉग शुरू किए वो ये है कि इमरान ख़ान की हुकूमत की तब्दीली की असल वजह क्या थी। कहा यह जा रहा है कि कोई कह रहा है कि उसको महंगाई की वजह से हटाया गया, और कोई कह रहा है कि आर्मी चीफ़ का तकर्रर असल मसला था। नहीं नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक जो असल वजह सामने आई है वो ना तो आर्मी चीफ़ का तकर्रर था, ना महंगाई, और ना ही EVM मशीन के ज़रिए कोई धांधली प्लान। इमरान ख़ान को एक और ख़ास वजह से हटाया गया है, जिसका तस्करा आगे चलकर करेंगे। एक और जो इशू है वो है चेयरमैन नैब के हवाले से जो इंकशाफात किए हैं एक दरख्वास्त गुजार तैयबा ने, उसके बाद क्या चेयरमैन नैब की गिरफ़्तारी होना चाहिए या नहीं। और आयशा गुलालई जो इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी का मुतालबा कर रही हैं, क्या वो मुतालबा अपने तौर पे कर रही हैं या ये आवाज़ उठवाई जा रही है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इमरान ख़ान के आखिरी दौर में इमरान ख़ान माशी तौर पर इंतहाई शदीद प्रेशर में थे, और सबसे ज़्यादा प्रेशर उन पर महंगाई का था, और ख़ास तौर पर पेट्रोल प्राइसेस में और बिजली की कीमतों में इजाफे का था। और जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के आसार पैदा होने शुरू हुए, तो उन्होंने प्रेशर रिलीज़ करने के लिए जो खौफनाक इक़दाम उठाया वो IMF से किए गए वादे की खिलाफ वर्जी का था। इमरान ख़ान साहब ने IMF से किए गए अपने माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने के बजाय उसमें 10 रुपये की मज़ीद कमी कर दी। उस कमी का इस कदर प्रेशर आया इकॉनमी पे कि IMF की किस्त ड्यू हो गई जो अदा करने की सकत नहीं रही, और इस खिलाफ वर्जी पर IMF ने अगली किस्त रोक ली। IMF के इनकार के बाद दुनिया के और किसी मुल्क और बैंक ने भी आपकी मदद करने से हाथ खींच लिए, और सबका कहना यही था कि आप IMF की किस्त अदा करें, IMF आपको क्लियर कर देता है तो हम भी आपको कर्ज़ा दे देंगे। अब ये वो सूरत हाल थी कि जिसके बाद इमरान ख़ान के पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो अवाम को इस सूरत हाल से आगाह करें कि मुल्क जो प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया है उसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया जाए। यह ऐलान वो करने का इरादा रखते थे कि जो ज़िम्मेदार और मुक़्तदर हल्के हैं उन्होंने इस ऐलान की संगीनी को भांपा। आपने देखा होगा कि यह ऐलान किस कदर संगीन होता है श्रीलंका की सूरत में, कि जब वो उसने डिफ़ॉल्ट किया है तो वहाँ क्या हालत हुई, कैसे माशरे को आग लगी और कत्ल व गारत गिरी और लूट मार शुरू हुई, और मुल्क की नज़्म व नस्क धर्म भरम होकर रह गया। ये वो सूरत हाल थी जिसे रोकने के लिए एकदम ये फ़ैसला किया गया, और नून लीग को से ये कहा गया कि रियासत बचाने के लिए आप सियासत बेशक दाव पे लगानी पड़े तो लगाएं, हम आपके साथ होंगे, लेकिन आएँ और रियासत संभालें। रियासत बचाने का फ़ैसला करते हुए पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ये महंगाई का तौक और इस हुकूमत का हार अपने गले में पहना। और नेचुरली ऐसे स्टेप लिए जिसमें आते ही उन्हें बहुत सख्त मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, जिसको महंगाई कहा जा रहा है, पेट्रोल बम कहा जा रहा है, बिजली बम कहा जा रहा है, वो बम गिराने पड़े। और इस कदर सख्त और दबंग फ़ैसलों का नतीजा ये हुआ कि मुल्क फौरी तौर पर डिफ़ॉल्ट में जाने से किसी हद तक बचा है,
لیکن ریاست پاکستان نے جو خلاف ورزی وعدے کی آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ اعتماد ابھی تک بحال نہیں ہو پا رہا۔ جب یہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ ہمیں اگلی حکومت، پچھلی حکومت، عمران خان اور نواز شریف کا نہیں پتہ، ہمارا معاہدہ ریاست پاکستان سے تھا اور ریاست پاکستان نے خلاف ورزی کی، ریاست پاکستان نے اپنا اعتماد کھویا ہے، ریاست پاکستان اپنا اعتماد بحال کرے گی تو اگلی قسط جو ڈیو ہے وہ ریلیز کی جائے گی۔ اور وہ اعتماد بحال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اقدامات آئی ایم ایف کہہ چکی ہے، اہداف دے چکی ہے، وہ جلد از جلد حاصل کیے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ وہ اہداف کے مطابق چل رہی ہیں۔ بات صرف آئی ایم ایف کا وعدہ پورا کرنے کی نہیں ہے، معاہدہ پورا کرنے کی نہیں ہے۔ آئی ایم ایف اس وقت پوری دنیا کو اپنے معاشی جال کے ذریعے کنٹرول کر رہا ہے، اور آئی ایم ایف وہ ادارہ ہے کہ جب تک وہ آپ کو کلیئر نہیں کرتا جس کے آپ مقروض ہیں، تو ورلڈ بینک ہو، ایشین بینک ہو، کوئی آپ کے دوست ممالک ہوں، وہ بھی آپ کو اس وقت تک امداد نہیں دیں گے کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ غالباً شاید آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کو اپنا پیسہ دیتے ہیں یا پھنساتے ہیں اپنا پیسہ یہاں پہ، تو وہ بھی ڈوب جائے گا اور انویسٹمنٹ بھی ڈوبے گی۔ لیکن اگر آئی ایم ایف آپ کو کلیئر کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اکانومی کا پہیہ کچھ چل پڑا ہے، آپ اپنے وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں، اور آپ جو اگلا قرضہ لیں گے یا جو یہاں انویسٹمنٹ آئے گی وہ بھی اس کو بھی سیکیور کریں گے۔ ناظرین، اس اعلان سے روکنے کے لیے حتمی فیصلہ کیا گیا وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کا، اور جس میں ان کے ساتھ کچھ مقتدر حلقوں کے لوگ بھی ذرائع کے مطابق شامل تھے، اور بالآخر انہیں ان کی تمام تر سرتوڑ کوششوں کے باوجود، رات 12 بجے عدالت کے دروازے کھلوا کر اور ان کے پی ایم سیکریٹریٹ کے باہر پریزنرز وین لا کر انہیں گھر جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ وہ دن اور آج کا دن اقتدار کی تبدیلی کے بعد پہلی حکومت نے ایک مہینہ تو خود کو سنبھالنے اور کچھ دیکھنے بالنے میں لگایا، اس کے بعد مشکل فیصلے کیے، اس کے بعد اہداف حاصل کرنے کی طرف چل پڑے، اور توقع ہے کہ اگلے ایک مہینے کے اندر یعنی اگست کے پہلے ویک میں معاملات سنبھل سکیں۔ لیکن فی الحال جو صورتحال ہے وہ اتنی ہی خطرناک ہے جتنی خطرناک اقتدار حاصل کرنے کے وقت تھی، اور ابھی تک آج تک پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے باہر نکلا نہیں ہے۔ اگلے مہینے تک اگر اہداف پورے کر کے دے دیے گئے اور قسط ریلیز ہو گئی تو یہ خطرہ ٹل جائے گا۔ ناظرین، کسی ملک کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کرنا کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں، اس ملک کے خاتمے کا آغاز ہے، نقطۂ آغاز۔ اور جیسے کہ عمران خان کے مخالفین کہتے ہیں کہ عمران خان کو ایک خاص ایجنڈے کے تحت لایا گیا تھا، اور اگر وہ یہ اعلان کر دیتے تو وہ یہ ایجنڈا پاکستان کی تباہی کا یا اس کے ٹکڑے ہونے کا تقریباً مکمل تھا۔ رشیا کیوں ٹکڑے ہوا؟ جب افغان جنگ میں رشین معیشت بیٹھ گئی گورباچوف کے زمانے میں، تو معاشی حالات کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے نہیں، معاشی ابتری کی وجہ سے رشیا ٹوٹ گیا۔ اب اگر پاکستان ڈکلیئر ہو جاتا ڈیفالٹڈ، تو پھر وہ قوتیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں ان کو ایک شے ملنی تھی، اور انہوں نے اپنی سرگرمیاں، مطلب جس کو کہتے ہیں آخری ہتھوڑا مارنا، گرم لوہے پر آخری کاری ضرب لگا دینی تھی۔ لیکن پاکستان میں کچھ ذمہ دار لوگ اور ادارے ایسے ہیں جو ہر حالت میں اس پاکستان کو بہرحال قائم رکھنے میں اپنی سی کوششیں اور کاوشیں اور اپنی آئینی ذمہ داریاں جاری رکھے ہوئے۔ تو وہ لوگ سامنے آئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب انف از انف، نو مور عمران خان، جس کے بعد یہ حکومت تبدیل ہوئی۔ عائشہ گل علی نے جو مطالبہ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر، ان کا اشارہ بھی اسی طرف ہے کہ وہ کون سی فنڈنگ ہے،
جس کو لے کر عمران خان اب تک پاکستان کی تحفظ کے ذمہ دار اداروں کے خلاف زہر افشانی کر رہے ہیں، اور اب تک ان کی لابی اتنی مضبوط ہے کہ ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا۔ ان کا یہ مطالبہ کہ انہیں فارن فنڈنگ کیس میں گرفتار کیا جائے، ظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنا نہیں ہے، اور یہ ایک گراؤنڈ ہموار کرنے کے لیے مطالبہ کروایا گیا ہے، جس کے بعد شاید عمران ریاض گوگی یعنی جو جی پیک منصوبہ تھا اس کے اراکین، اور پھر اس کے بعد عمران خان کو گرفتار کیا جا سکے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور جو گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے وہ ہے چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کی۔ جسٹس جاوید اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ویڈیو لیک کی گئی تھی ان کی ایک سائلہ کے ساتھ نازیبہ حرکات کی، وہ ویڈیو عمران خان نے اپنے پاس سنبھال کے رکھی، اور اس ویڈیو کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان نے اپنے مخالفین کے خلاف ان سے مقدمات بھی قائم کروائے اور ان کو جیلوں میں بھی ڈلوایا، اور اپنے خلاف مقدمات بنائے جانے سے بھی روکا، جن کو بہرحال بنانے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ لیکن نیب کو انہوں نے اتنا ایکٹیو کیا، اور جو نیب نے اپنا دائرہ کار بڑھایا، اس کی وجہ سے بیوروکریسی میں خوف پیدا ہوا، اور بیوروکریسی نے کام کرنا روک دیا تھا۔ لیکن نئی حکومت کے آنے کے بعد اور آئینی ترمیم آ جانے کے باوجود بیوروکریسی اب تک اپنا کام نہیں کر رہی ہے، فائلیں موو نہیں کر رہی، بجلی، گیس، انرجی کے بحران اب تک حل نہیں ہو رہے وزیر اعظم کے اعلانات اور کوششوں کے باوجود۔ کون ہے ان سارے عوامل اور فیکٹرز کے پیچھے؟ اس کا سرا جا کے انہی عناصر سے ملتا ہے جو پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا اور ڈیفالٹ ڈکلیئر کرنا چاہتے تھے۔ کمر بستہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پاکستان کی سلامتی کے ذمہ دار ادارے اور افراد کہ اس پاکستان کو اس ڈیفالٹ کی جو کشتی ڈیفالٹ کے بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو ایک دفعہ نکال کے سموتھ سیلنگ پہ لے آئیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ناظرین، آگے چل کے دیکھتے ہیں کس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ جو بھی اپڈیٹس ہوئیں آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ ہاں، میں نے تذکرہ کیا تھا عمران ریاض کا، کے بعد میں بات کریں گے اس پہ۔ عمران ریاض صاحب نے صحافت ضرور کی، لیکن صحافت اور سیاست میں ایک تھن ریڈ لائن ہوتی ہے، اس کو کبھی کبھی تو صحافی عبور کر جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس تھن لائن کو اگر آپ عبور کر کے اسی طرف جا کر کھڑے ہو دیں گے اور آپ صحافی کے بجائے سیاستدان بن دیں گے، تو پھر صحافی اس کی مدد کے لیے نہیں نکلتے۔ یہ طریقہ حکومت کا غلط ہے بہرحال، کہ اس عدالت سے ضمانت ہوئی تو دوسرے ضلع میں، اور دوسرے سے ضمانت ہوئی تو تیسرے ضلع میں، اور مسلسل گرفتاری در گرفتاری۔ ان کے خلاف جو ٹھوس شواہد ہیں وہ کسی ایک عدالت میں سامنے رکھیں، سزا ہوتی ہے تو سزا دلوائیں، بری ہوتے ہیں تو بری کریں۔ لیکن جو یہ احتجاج ہے کہ صحافی ان کے حق میں بولیں، وہ اس لیے درست نہیں ہے کہ وہ اب آخر میں آ کر صحافت نہیں، ٹوٹل سیاست کر رہے تھے، اعلانیہ سیاست کر رہے تھے۔ انہوں نے جلسوں میں تقریریں کی ہیں، انہوں نے اداروں کے خلاف ایسی تقاریر کی ہیں جو خود سیاستدان کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اور جب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہ کریں، آزادی اظہار رائے سب کا حق ہے، لیکن وہ یہ پھر اس حیثیت میں کریں جس حیثیت کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ یعنی صحافی کا کام سیاستدانوں کے جلسوں میں جا کر تقریریں کرنا ہرگز نہیں ہے۔ بہرحال وہ ان تقریروں پر پروگرام کر سکتا ہے، تو جو بہت، اور یہ پابندی بھی نہیں ہے کسی کے ریڈ لائن کراس کر کے سیاست میں جانے پر، کسی کا پابندی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ شہری رحمان صحافت سے سیاست میں آئی، فرات اللہ بابر صحافت سے سیاست میں آئے، مشاہد حسین بہت معتبر نام، معذب شخصیت، صحافت سے سیاست میں آئے، صدیق الفاروق آئے، ہمارے اپنے دور کے میرے کلیگ مشتاق مناع صاحب صحافت سے سیاست میں آ گئے، لیکن جب وہ سیاست میں آئے تو مکمل طور پر سیاست میں آ گئے، اور پھر انہوں نے صحافت کو خیر آباد کر اپنے اوپر صحافی ہونے کا لیبل نہیں لگایا، اور پھر یہ نہیں کہا کہ اب ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے یا گرفتار کیا جا رہا ہے تو صحافی احتجاج کریں۔ تو آپ سیاست میں چلے گئے، مبارک ہو آپ کو، آپ سیاست کریں اور پی ٹی آئی آپ کو ڈیفینڈ کرے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، جو بھی ہوگا
اس کی اپڈیٹ سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے راشد حبیب کو، اللہ حافظ۔